मैं फोन रख रही हूँ, अपनी बात मुकम्मल करो आमना, जफर ने तहकम अमीज लहजे में कहा। बताओ तुम किन नताइज की बात कर रही हो? आप समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, आमना ने धड़कते दिल के साथ कहा। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, कहते साथ ही इसने कॉल मुनक़ता करके सेल फोन बिस्तर पर फेंक दिया और अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया था। वो मजहबी लड़की थी, इसीलिए मजहब को समझती थी, लेकिन जफर इसकी बात समझने से बिल्कुल ही कासिर था। इसकी जिद बच्चों की सी थी, जैसे छोटा बच्चा किसी खिलौने की जिद करता है। बिल्कुल इसी तरह जफर भी इससे बात करने की जिद कर रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बिस्तर पर पड़ा सेल फोन दोबारा थरथरा उठा। आमना ने शर्मबार नजरों से सेल फोन उठाकर देखा, जफर ही कॉल कर रहा था। आमना के चेहरे पर मौजूद नागवारी के तासुरात में मजीद इजाफा हो गया। इसका दिल चाहा कि सेल फोन को दीवार में मारकर तोड़ दे। वो कॉल अटेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसे जफर की धमकी याद थी। कॉल अटेंड ना करने की सूरत में वो घर आ सकता था। बादिल न खास्ता इसने कॉल अटेंड कर ली। तुमने फोन क्यों बंद कर दिया था? जफर के लहजे में गुस्से की अमेजिश शामिल थी। मुझे नींद आ रही है इसीलिए। अच्छा ठीक है, जफर ने इसकी बात काटी। आखिरी बात सुन लो। जी कहें, आमना ने दिल पर पत्थर रखा। कल फिर इसी टाइम फोन करूंगा, वो बोला। और तुमने मुझसे बातें करनी है, समझ गई? आमना ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से लब काटती रही और सोचती रही कि क्या जवाब दे। तभी जफर की आवाज उसकी समात में पड़ी। आमना क्या मुझे सुन रही हो? जी। तुमने जवाब नहीं दिया। ठीक है, फिलहाल मुझे नींद आ रही है। चलो ठीक है, मैं कल इसी वक्त कॉल करूंगा, जफर ताकीद करते हुए बोला। आमना ने सेल फोन टेबल पर रखा और सोचों के हसार में कैद हो गई। काफी देर सोचने के बाद इसने फैसला कर लिया। अपने फैसले पर अमल दरामद करते हुए इसने सेल फोन ऑफ करके टेबल की दराज में रख दिया। अब करता रहे कॉल। आमना बड़बड़ाती हुई उठकर स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ गई। उसने लाइट ऑफ की और नाइट बल्ब जला दिया। फिर वो लिहाफ ओढ़कर करवट बदलकर बेड पर लेट गई, लेकिन नींद जैसे इसकी आंखों से रूठ गई थी। वो जफर के बारे में सोचने लगी। 2 रोज तक इसका सेल फोन ऑफ रहा। वो जानती थी कि जफर ने मुसलसल इसे कॉल करने की कोशिश की होगी, और जब इसे फोन ऑफ मिलता होगा तो वो झंझला जाता होगा, लेकिन आमना को इसकी परवाह नहीं थी। वो तो खुद यही चाहती थी कि जफर इससे बात ना करे। कई बार इसने सिम बदलने का भी सोचा, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो अम्मी इससे इस बारे में जरूर इस्तफसार करती। इसीलिए इसने सिम बदलने का इरादा फिलहाल तर्क कर दिया। एक रोज वो घर पर अकेली थी। घर की सफाई सुथराई करने के बाद हुसैन में बैठी सब्जी काट रही थी। इसकी अम्मी साथ वाले पड़ोस में गई हुई थी। उन्हें गए हुए तकरीबन घंटा होने वाला था। सब्जी काट कर वो फारिग हुई ही थी कि दफ्तन बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी आ गई हैं, इसके ज़हन में यही ख्याल उभरा। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलने से पहले इसने पूछा, जरूरी समझा, कौन है? दूसरी तरफ से जफर था। फौरन बोला, मैं हूँ जफर। जफर की आवाज सुनकर वो दंग से रह गई। इसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई महसूस हुई। इसके तस्वुर में भी ना था कि जफर अम्मी की गैर मौजूदगी में आ सकता है। क्या इसे मालूम था कि अम्मी इस वक्त घर पर नहीं है? यह ख्याल इसके दामनगी हुआ। आप, अम्मी तो घर पर नहीं है, इसने अटकते हुए कहा। कहाँ गई हैं? कब तक आ जाएंगी? इसने इस्तफसार किया। पड़ोस में गई हैं, पता नहीं कब तक वापस आएंगी, आमना ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, ये बताओ तुमने अपना सेल फोन ऑफ क्यों रखा हुआ है? जफर ने असल मुद्दे पर आते हुए कहा, जिस मकसद के लिए वो आया था। वो मेरा सेल फोन खराब हो गया है, आमना ने बहाना बनाया। बहाने मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना सेल फोन क्यों ऑफ रखा हुआ है। इसे ऑन करो, मैंने तुमसे बात करनी है। जफर इसके खामोश होते ही बोला। तो आमना ने होंठ बेंच लिए, लेकिन कोई जवाब ना दिया। क्या तुमने मेरी बात सुन ली है? जी। चलता हूँ, रात को फोन करूंगा। इतना कहकर जफर वहां से चला गया। आमना ने रुकी हुई सांस बेख्तियार खारिज की।
اور ایک دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ظفر نے گھر میں آنے کی ضد نہیں کی تھی، لیکن اس نے پھر بھی اپنا سیل فون آن نہ کیا۔ 2 روز ہی گزرے تھے کہ ظفر پھر گھر آ گیا۔ آمنہ کی امی گھر پر ہی تھی، البتہ آمنہ اسے دیکھتے ہی حسب معمول اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ اسے ظفر کے اس طرح کے رویے سے اب بے حد خوف سی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ اب وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ کیا اسے ظفر سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہے جسے دین کی بنائی حدود کا خیال نہیں۔ وہ حدود سے باہر نکل رہا ہے۔ اگلے روز اس کے ابا ناشتہ کرنے کے بعد دکان پر چلے گئے اور وہ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنی ماں کے پاس آ گئی۔ امی، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے بات شروع کرنے سے پہلے ماں کو ذہنی طور پر تیار کیا۔ امی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، ہاں بولو بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ امی اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ وہ بات کرنے سے پہلے الفاظ ترتیب دے رہی تھی۔ بولو، کیوں خاموش ہو گئی ہو؟ امی، میں ظفر سے شادی نہیں کرنا چاہتی، آمنہ نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ امی دنگ رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو آمنہ؟ وہ بولی، تمہاری اس سے منگنی ہو چکی ہے۔ امی، منگنی ہی ہوئی ہے نا، نکاح تو نہیں ہوا۔ آمنہ نے کہا، ویسے بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر میری منگنی بھی ٹوٹ جائے گی تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی قیامت آئے گی۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ آمنہ نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانی۔ وہ منگنی ختم کرنے پر باضد تھی۔ رات کو جب اس کے ابا گھر آئے تو امی نے آمنہ کے فیصلے سے انہیں آگاہ کر دیا۔ وہ بھی حیران ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ظفر کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہ تھا۔ اس کے حلقے میں جرائم پیشہ افراد بھی موجود تھے جس سے اس کی اچھی دعا سلام تھی۔ وہ سب ہوٹل پر پائے جاتے تھے۔ ہوٹل گنجان آباد علاقے میں تھا۔ اس نے ہوٹل کے پچھلے حصے میں غیر قانونی طور پر ایک بار بنایا ہوا تھا جہاں جرائم پیش افراد آتے تھے۔ شراب نوشی اور منشیات کا دور چلتا تھا۔ انہی جرائم پیشہ افراد میں ایک نوجوان جس کا نام اسلم تھا، وہ ظفر کا دوست بن گیا تھا۔ اسلم کی شہرت اچھی نہ تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ چوری ڈکیتی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ظفر ان دنوں بے حد غصے میں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آمنہ نے اپنے گھر والوں کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس کے والد نے اسے تنبیہ کی تھی کہ اگر وہ اپنی ضد سے باز نہ آیا تو ان کا بھائی منگنی توڑ دے گا۔ یہ سن کر ظفر کو آمنہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی گھر والوں سے بات کرنے کی؟ اس کے دماغ میں گویا لاوا سا پک رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج اس کا گاہکوں کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں رہا تھا۔ اس کے نامناسب رویے کو اس کے والد نے بھی محسوس کیا تھا۔ ظفر آمنہ کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب اس کے باپ نے اسے آواز دی لیکن وہ تو پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے والد اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ یکدم ہی چونک گیا۔ کیا کچھ ہو گیا ہے ابا؟ تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ والد نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ پوچھا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ابا، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ لیکن مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوا ابا۔ اس نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ آمنہ کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ شام کو ظفر دکان بند کرنے کے بعد گھر جانے کی بجائے ہوٹل پر پہنچ گیا۔ اسلم بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے جب ظفر کو پریشان دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے ظفر؟ تو کچھ پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ ظفر نے اسے ٹالنا چاہا۔ اپنے یار کو نہیں بتائے گا؟ وہ خفگی سے بولا۔ بتا مجھے کیا بات ہے، ہو سکتا ہے مجھے بتانے سے تمہاری پریشانی کا حل نکل آئے۔ ظفر تو پہلے گڑبڑایا، پھر اس نے اپنی پریشانی کی وجہ بتا دی۔ اس کی بات سن کر اسلم نے زور سے کہکہ لگایا اور بولا، اے یار، تو اتنی سی بات پر پریشان ہو رہا ہے؟ میں سمجھا کوئی بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ ظفر کو اس کا ہنسنا برا لگا۔ ارے نہیں یار، میں تمہارا مذاق کیوں اڑاؤں گا؟ اس نے کہا،
اچھا چھوڑ ان باتوں کو، آج ہم خاص مشروب پیتے ہیں جس سے تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک لڑکے کو بلا کر خاص مشروب لانے کی ہدایت کی۔ ظفر کا دل پہلے ہی آمنہ سے بات نہ کرنے کی وجہ سے اداس تھا، لیکن مشروب پینے کے بعد وہ نشے میں دھت ہو کر بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ اس نے آج پہلی بار شراب نہیں پی تھی، اس سے یہ بد عادت لگانے والا اسلم ہی تھا۔ جب اس نے ظفر کو پہلی بار جام پیش کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اسے پینے کے بعد وہ خود کو نہ صرف پرسکون محسوس کرے گا بلکہ ہر غم اور فکر سے آزاد ہو جائے گا۔ پہلے تو ظفر نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اسلم کے بار بار اصرار پر بالآخر اس نے جام کو منہ لگا ہی لیا تھا۔ پھر جب بھی اسے پریشانی ہوتی وہ اسی سکون میں تلاش کرتا۔ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے آمنہ کا چہرہ بار بار ابھر رہا تھا اور اس سے یہی کہہ رہا تھا، آمنہ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ پھر وہ ہوٹل سے نکل کر اپنے گھر جانے کی بجائے آمنہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اسلم نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے وہیں پڑا رہا تھا۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ سردی کی وجہ سے سڑکیں اور گلیاں ویران تھیں۔ جب وہ آمنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچا اس وقت 11:10 ہو رہے تھے۔ اس نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ دروازہ بجانے کے ساتھ ساتھ وہ بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگا۔ آمنہ، تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی؟ میں تمہارا دیوانہ ہوں، تم سے بہت محبت کرتا ہوں، دروازہ کھولو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ نشے کی وجہ سے وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس کے چاچا اور یاسر باہر آ گئے۔ وہ غصے میں تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ظفر نشے سے چور لہجے میں بولا، چاچا میں آمنہ کو لینے آیا ہوں، اسے میرے ساتھ بھیج دو۔ اس کی بات مکمل ہوئی ہی تھی کہ چاچا کا بھرپور تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا تھا اور وہ حیرت و استعجاب کی عالم میں چاچا کو دیکھنے لگا۔ چاچا تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور آئندہ اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ چاچا غصے سے بولے، میں کیوں جاؤں؟ میں آمنہ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ بہکے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس کے بغیر نہیں۔ اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ یاسر نے تیش میں آ کر اسے دھکا دے دیا اور وہ لڑکھڑا کر سڑک پر گر گیا۔ بے غیرت انسان، میری بہن کا نام لیتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ یاسر عالم تیش میں بولا۔ گھر میں موجود آمنہ اور اس کی امی کو بھی ظفر کے نشے میں دھت وہاں آنے کی خبر ہو گئی تھی۔ اس کی امی نے فوراً نذیر احمد کو فون کر دیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا ظفر نے گلی میں تماشا لگایا ہوا تھا۔ محلے کے لوگ جمع تھے اور ظفر نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے پول پول بک رہا تھا۔ نذیر احمد اسے اپنے ساتھ لے گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے نصیر احمد کی بات سن لی تھی۔ انہوں نے ظفر سے منگنی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ کی تھی کہ وہ آئندہ کبھی اپنی شکل نہ دکھائے۔ ظفر کے لیے یہ خبر سہانے رو تھی کہ آمنہ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ اس کی شادی نصیر احمد کے دوست کے بیٹے زین سے ہو رہی تھی۔ زین سافٹ ویئر انجینئر تھا، اس کی جاب بہت معقول تھی۔ شادی کے بعد آمنہ نے اس کے ساتھ امریکہ چلے جانا تھا۔ چند روز پہلے ہی اسے یہ خبر بھی ملی تھی کہ اس سے منگنی ٹوٹنے کے بعد آمنہ کا رشتہ زین سے طے ہو گیا ہے۔ اس نے کافی احتجاج کیا، اپنے والدین کو چاچا کے گھر جانے کا کہا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نشے میں دھت ہو کر آمنہ کے محلے میں ہنگامہ مچا کر اس نے اپنے والدین کے ساتھ آمنہ کے گھر والوں کا سر بھی جھکایا تھا۔ وہ اب کیسے اس کا رشتہ دے سکتے تھے؟ اب ظفر انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، یہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا کہ آمنہ کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ آمنہ سے اب بھی محبت کرتا تھا اور اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ یقیناً آمنہ نے اپنا نمبر بدل لیا تھا۔ ظفر نے اپنے دوست اسلم کو بھی کوسا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹا ہے۔ نہ وہ اسے شراب پلاتا اور نہ ہی وہ آمنہ کے گھر جا کر پول پول بکتا۔ اسے ادراک ہو چکا تھا کہ برے دوستوں کی سوسائٹی انسان کو برا ہی بناتی ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔
اگر آمنہ میری نہیں ہو سکتی تو میں اسے بھی کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کام کے لیے اس نے اسلم کی مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ وہ اسی شام ہی اسلم سے ملا اور جب اسے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ بتاؤ میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں، یا میں کسی اور سے کہوں؟ ظفر نے پوچھا۔ یار یہ بہت غلط حرکت ہے، اسلم نے اسے سمجھانا چاہا۔ کسی کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی، اس بارے میں سوچو، مجھے کچھ نہیں سوچنا۔ تم بتاؤ کر سکتے ہو یہ کام؟ ظفر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ نہیں یار، میں معذرت چاہتا ہوں، اسلم نے معذرت خواہ انداز میں جواب دیا۔ تو ظفر کا غصہ بڑھ گیا۔ بہت افسوس ہوا ہے تمہاری دوستی پر۔ ظفر نے زہر خند نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری وجہ سے میری منگنی ٹوٹی ہے۔ تم اس روز مجھے شراب نہ پلاتے اور نہ ہی یہ مسئلہ ہوتا، اور اب تم میرا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں پلائی تھی، اسلم نے ترش روی سے جواب دیا۔ تم ہی اپنا غلط غم ختم کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کہا تھا، ظفر چیخا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چیخنے پر ہوٹل میں موجود لوگ بے اختیار چونک کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم نے ہی کہا تھا کہ شراب پینے میں ہر غم سے آزاد ہو جاؤں گا، اور آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو۔ تو کیا میں قصوروار ہوں؟ اسلم بھی غصے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ دونوں گتھم گتھا ہوتے، لوگوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا۔ ظفر اسلم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن اسلم نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اسلم بے شک برا انسان تھا، لیکن جب ظفر نے اس پر اپنا ارادہ ظاہر کیا تو وہ اندر تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ ظفر چاہتا تھا کہ اسے تیزاب کی بوتل لا دے، وہ آمنہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دے گا، وہ اس کا حسن بگاڑنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو وہ اسے کسی اور کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اگلے روز ظفر نے کسی سے پوچھ کر مطلوبہ دکان سے تیزاب کی بوتل خرید لی اور گھر لے آیا۔ اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ بے چین تھا اور اس وقت کا منتظر تھا کہ جب آمنہ اسے کہیں دکھائی دے اور وہ تیزاب سے اس کا چہرہ بگاڑ کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ ایک چال انسان چلتا ہے اور ایک چال قدرت چل رہی ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے جو قدرت چاہتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں تیزاب کی بوتل ہاتھوں میں پکڑے اسے غور سے دیکھتے ہوئے اسی سوچ و بچار میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا گیا۔ ساتھ ہی نذیر احمد کی آواز سنائی دی، ظفر دروازہ کھولو۔ وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے تیزاب کی بوتل بیٹھ کے نیچے چھپائی اور خود کو پرسکون رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر مسلسل دستک دی جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے کھڑے باپ کے علاوہ پولیس اور اسلم کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ نذیر احمد کے چہرے پر غصے کے تاثرات عیاں تھے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے ایک دھڑکتے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ ظفر کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ماجرا کیا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ اس نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن استفسار کیا، ابا؟ چپ، بالکل چپ۔ نذیر احمد اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انتہائی برہمی سے بولے، ایک لفظ نہیں بولنا۔ مجھے اسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ ظفر نے غیظ و غضب سے اسلم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شرمندگی اور ڈر کی رمق بھی نہیں تھی، وہ پرسکون تھا۔ نذیر احمد نے سلسلہ کلام جوڑا، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں موت کی نیند سلا دوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک جا سکتے ہو۔ پھر وہ انسپیکٹر سے بولے، انسپیکٹر صاحب آپ اپنی کارروائی کریں۔ اسلم اور پولیس کی وہاں موجودگی سے ساری بات ظفر کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ کمرے کی تلاشی لو، انسپیکٹر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ 3 پولیس والے ظفر کے کمرے میں داخل ہوئے اور کمرے کی تلاشی لی۔ ایک ماتحت کو بیڈ کے نیچے سے تیزاب کی بوتل مل گئی۔ اسے ہتھکڑی لگاؤ اور لے چلو، انسپیکٹر نے تیزاب کی بوتل کو بغور دیکھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا۔ ایک پولیس والے نے ظفر کو ہتھکڑی لگائی اور پھر وہ اسے وہاں سے لے گئے۔ نذیر احمد نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے اسلم نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو انہوں نے مغموم نظروں سے اسلم کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔
تمہارا شکریہ اسلم کہ تمہاری وجہ سے ایک معصوم کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ ہوا یوں تھا کہ جب ظفر اسلم کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہوا وہاں سے گیا تو اسلم نے کافی سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ظفر کے والد کو اس کے ارادے کے بارے میں بتا دے۔ یہی بہتر تھا، ورنہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ظفر کے والد ساری بات سن کر صدمے میں آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، جس کام کا ارادہ کرتا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھتیجی ساری زندگی مسخ چہرے اور اذیت بھرے جذبات میں گزارے۔ انہوں نے اسلم کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچ کر اپنے بیٹے کے خلاف رپورٹ لکھوا دی تھی۔ یوں پولیس نے بروقت چھاپہ مار کر ظفر کے کمرے سے تیزاب کی بوتل برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اسلم کے بروقت آگاہ کرنے سے آمنہ تیزاب گردی کا شکار ہونے سے بچ گئی تھی، ورنہ اس ظلم کا شکار ہونے کی صورت میں وہ زندہ لاش بن جاتی۔ کچھ ہی عرصے بعد آمنہ کی شادی زین سے ہو گئی اور وہ امریکہ چلی گئی۔ البتہ ظفر اب بھی جیل میں سڑ رہا تھا۔